बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा। मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बात बढ़ गई है और बात लगता है कि और बढ़ेगी। जो जलसा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ, उस जलसे में जो पैगामात दिए गए, तकारीर में रहनुमाओं की जानिब से, खास तौर पर इस्टाब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और इसके अलावा जर्नैलों को जो पैगामात दिए गए, वो पैगामात बताते हैं कि बात बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इससे आगे बात और बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और अगर हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हमें हमारा जमहूरी हक और इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम उन कदमों को उठाने पर मजबूर होंगे जो हम नहीं उठाना चाहते। ये मेरा उस तमाम तर जलसे की तकारीर से अक्स किया हुआ नतीजा है। बात मैंने आपसे पहले भी कहा बढ़ गई है, और जलसे की तकारीर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं, और ये रैंडम है तरतीब इसकी। यानी मैं सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, जेल से बाहर चेयरमैन, उनकी बात करूं, सलमान अकरम राजा की बात करूं, अली अमीन गंडापुर की बात करूं, और किसी तरतीब से बात करूं। जिस तरह से पैगामात जिस शिद्दत के साथ आ रहे हैं, मैं कुछ शख्सियात के पैगामात के साथ ही आपके सामने रखूंगा। इस पल्स को रीच करना बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान से बाहर से भी जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है, बहुत कशीदा है। तो जुनैद अकबर साहब, उनके पैगामात से शुरू करते हैं। जुनैद अकबर साहब ने बात की और उन्होंने कहा, दो टोक, हमें किसी सूरत में ये जो ऑपरेशन जारी है ये मंजूर नहीं है, और उन्होंने कहा दोबारा किसी सूरत इसकी मंजूरी नहीं देंगे। अगर तुम ऑपरेशन करना चाहते हो तो पहले उन जर्नैलों को, उन कोर कमांडर्स को कटहरे में लाओ जिन्होंने जहाज भर भर कर यहां से लोगों को अफगानिस्तान भेजा है। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो बड़ी ही दबंग तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं, मैं इस मुल्क के इदारों को ओन करता हूं, मगर मुझे इनके सरबराहान से नफरत है। मैं आपसे कह रहा हूं बात बहुत बढ़ गई है। और जुनैद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने कहा, वो जो कहते थे कि हमने इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया, तो सुन लो, हमने वो क्रॉस हटा दिया है। उस क्रॉस को हटाकर हम असेंबलियों में आए हैं, हम ऐवानों में आए हैं, हम अवाम में आए हैं, हम जलसे में आए हैं, और जिस हाथ ने क्रॉस लगाया वो क्रॉस लगाने वाले हाथ हम काट देंगे। जुनैद अकबर साहब ने ये तकरीर की। उन्होंने कहा कि अवाम ने आज ये साबित कर दिया कि वो 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम भी बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बात करते हैं कि कंप्रोमाइज्ड लोग जो एस्टैब्लिशमेंट की बात सुन के चलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जुनैद अकबर साहब की खुद अली अमीन गंडापुर साहब से भी नहीं बनती, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी के अंदर इमरान खान का वफादार नहीं होगा, उसके लिए हम ज़मीन तंग कर देंगे और उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं होगी, हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। ये जुनैद अकबर साहब का पैगाम था। इसके अलावा जो दीगर सूबाई सदूर हैं, उनकी तकारीर और पैगामात सब के सब बहुत ही बर्निंग पैगामात थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की। उन्होंने आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल साहब को मुखातिब किया और कहा कि आसिम मुनीर साहब, इमरान खान कहते हैं इस मुल्क में आसिम लॉ है। अब ये गंडापुर साहब ने खुद अपने लफ्जों में नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं। ये काम हम सहाफ़ी करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है, जो हो रहा है वो आसिम मुनीर साहब करवा रहे। तो गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं इस मुल्क में आसिम लॉ है, इसकी वजाहत करें और इमरान खान का मसला हल करें। ये गंडापुर साहब ने पैगाम दिया आसिम मुनीर साहब को। और फिर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सुन ले, इस मुल्क के इदारे सुन लें, इमरान खान मुज़ाकरात के हामी हैं। इमरान खान चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। ये जो जंग हो रही है, ये जंग किसी मसले का हल नहीं है, और आपने जंग की तो हम लड़ेंगे, यानी आपकी जंग नहीं लड़ेंगे, हम आपसे लड़ेंगे, आपकी इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे। गंडापुर साहब ये तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है हकीकी आज़ादी, और ये पैगाम और ये इमरान खान की जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी जब तक मिल नहीं जाती तब तक जारी रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे।
ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کے حق میں بھی نہیں ہیں. ہم دہشت گردی میں پہلے ہی 80,000 سے زیادہ جانیں گنوا چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا اور انہوں نے پھر عدالت کو بھی پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کو پیغام ہے کہ آپ ہمارے چیئرمین عمران خان کو انصاف دیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو انصاف دیں. پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی کے اسیروں کو آپ انصاف دیں اور ہم عمران خان کی ریاست مدینہ جہاں انصاف کے اصولوں پر کام ہو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت اور اس کے ادارے سن لیں عمران خان مذاکرات کے حامی ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے، جنگ نہ کی جائے. ہمارے ہاں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد افغانستان سے فل فلیج کارروائی کے ذریعے حساب مانگا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہے اس کے بارے میں بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے حساب مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں لڑائی ہو سکتی ہے، جھڑپ ہو سکتی ہے، اور اس جھڑپ کے نتیجے میں افغانستان کے کسی حصے پر کسی حصے تک کنٹرول طالبان کا ختم کیا جا سکتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ بگرام واپس مل جائے. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کا پیغام امن کا پیغام ہے، حقیقی آزادی کا پیغام ہے، اس پر کام جاری رہے گا. جو تقاریر مجھے لگا کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہیے، ان میں سہیل خان آفریدی کی، مینا خان آفریدی کی جو تقریر تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی. تو مینا خان آفریدی نے کہا کہ بشرا بی بی پر، ہمارے لیڈر کی اہلیہ پر جیل میں ظلم کیا جا رہا ہے. عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہ جیل میں نہیں، اب بھی وہ فوج کی قید میں ہیں. عمران خان بھرپور پھر بھی ہار نہیں مان رہا اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر یہاں پر ہوا یہ کہ مینا خان آفریدی نے کہا کہ یہ پنڈال آج کا چھوٹا پڑ گیا ہے. جی ٹی روڈ تک لوگ ہیں. شہباز شریف تم ٹرمپ کے جوتے پالش کر رہے ہو، دیکھو تحریک انصاف زندہ و تابندہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ قیادت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے مزاحمت کا. راستہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں اور عمران خان کو پھر ہم لے کر آئیں، عمران خان کو ہم لے کر آئیں واپس. یہ ہمیں کرنا ہوگا. مینا خان آفریدی نے یہ خطاب کیا. انہوں نے مخاطب کیا جرنیلوں کو اور کہا جرنیلوں تم آؤ دیکھ لو، تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی ہے، تحریک انصاف باقی ہے اور جگمگا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اقتدار میں جو لوگ بٹھائے گئے ہیں یہ گدھ ہیں، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو لا کر اقتدار میں بٹھایا ہے وہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے کہا وہ لومڑی ہیں جنہوں نے ان گدھوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. پھر انہوں نے باجوڑ آپریشن کی، تیرا آپریشن کی، کاٹلنگ کی بات کی اور کہا کہ معصوم بچوں کو شہید کر کے تم کیا سمجھتے ہو ہم ڈر جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جسے کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے یہ باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ نو آپریشن کا مطلب ہے نو آپریشن، اب ہم مزاحمت کریں گے. اور تیرا والے آپریشن کے معاملے پر جو اقبال آفریدی ہیں وہاں سے عوامی نمائندے ہیں، اقبال آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو تقاریر کی وہ بھی کوئی بڑی بھڑکتی ہوئی تقاریر تھی. انہوں نے کہا کہ میں گلہ کرنا چاہتا ہوں، میں گلہ کس سے کروں؟ سیکیورٹی فورسز نے ہمیں در بدر کر دیا ہے، سیکیورٹی فورسز نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، خوار کر دیا ہے. میرے حلقے کے عوام کو بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے. اس تمام ظلم کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو رہا کرو ورنہ ہم نکل آئیں گے سڑکوں پر. پھر انہوں نے مخاطب کیا اور کہا جنرل صاحب، عاصم منیر صاحب، آپ کا بیانیہ ایک قیدی کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ ایک قیدی کے مقابلے میں لے کر آ گئے چوروں کو، اور جب آپ چوروں کو بٹھائیں گے تو پھر یہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بندوق ہم نے دی ہے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ نے جوانوں کو شہید کیا، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اس ملک کا آئین توڑیں؟ یہ بہت ہی زیادہ بھرپور اور بہت ہی زیادہ برننگ پیغامات خیبر پختونخوا سے آج دیے گئے. یہاں شاندانہ گلزار صاحبہ نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں معدنیات کی بھوک ہے، معدنیات کے پیچھے یہ پاکستان تباہ کر رہے ہیں، اور تیرا میں، باجوڑ میں بمباری ہو رہی ہے، بلوچستان میں اس وقت انہوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، پنجاب ڈوبا ہوا ہے
اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جو تقریر تھی وہ کہنے لگے سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ریاست ہے یہ بالکل ڈائن بن چکی ہے، یہ ریاست اپنے بچے کھا رہی ہے۔ 9 مئی کو 26 مئی کو ریاست نے اپنے بچوں کو گولیاں ماری ہیں، لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ہم اس ریاست سے انصاف مانگتے، یہ ریاست اس وقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں یہ پیغام دیتا ہوں اپنی قیادت کو، میں مطالبہ کرتا ہوں اور میں تاریخ دیتا ہوں کہ 24 نومبر کو ہم نکلیں اور ایک بار پھر اسلام آباد کا ہمیں رخ کرنا ہوگا۔ ہم آگے ہوں گے اور ہمارے کارکنان ہمارے پیچھے ہوں گے اور انہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ عرفان سلیم صاحب جو ابھی سینٹ کے الیکشن کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اس میں آگے تھے اور بڑے ہی ووکل اور جذباتی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے۔ عرفان سلیم صاحب نے یہ کہا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپریشن منظور ہے، کیا آپ کو بمباری منظور ہے، کیا آپ کو ڈرون حملے منظور ہیں، کیا آپ کو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور وہ منظور ہے؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو لوگوں نے کہا نہیں، منظور نہیں ہے۔ تو یہ عرفان سلیم صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں اس قوم کے لیے ہے، ورنہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ باہر آ سکتا ہے۔ ملک چلانا بیرکوں میں بیٹھنے والوں اور جنرلز کا اور سیکٹر کمانڈروں کا کام نہیں ہے، ملک چلانا عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ یہ عرفان سلیم صاحب کی تقریر تھی۔ اسی طرح سے جو دیگر تقاریر میں پیغام تھا وہ پیغام عمران خان کے لیے تھا، عمران خان کی رہائی کے لیے تھا، اور وہ پیغام فوجی قیادت کے لیے تھا۔ جہاں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا گیا، جہاں حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک آدھ بار مخاطب کیا گیا، وہاں یہ کہا گیا کہ تم لوگ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ رہے ہو، تم کو تو ہم کسی گنتی میں گنتے نہیں۔ اچھا، یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تقاریر کیا کرتی تھیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی نون لیگ کے لوگوں کی تقاریر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تقاریر زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر زمین آسمان کا فرق ہے، جو پی ڈی ایم والے جلسے کرتے تھے تو وہ ساری جماعتیں مل کر آزادی تھی، جلسے کرنے کی پورے ملک میں آزادی تھی۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنے کی آزادی ہے کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، باقی اس کے علاوہ وہ پورے ملک میں کہیں جلسہ نہیں کر سکتے، اور پی ڈی ایم کے جلسوں کی کوریج بھی ہوتی تھی۔ پی ڈی ایم پر اس طرح کی پابندی بھی نہیں تھی، رستے روک کر، گرفتاریاں کر کے، گھروں سے لوگ اٹھا کر، جوتے مار کے، ڈنڈے مار کے اور پرچے ڈال کے لوگوں کو غائب کر دیا جائے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف ان تمام حالات میں جو اس وقت ایفرٹ کر رہی ہے، وہ ایفرٹ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے زیادہ بڑی ایفرٹ ہے، بہت ہی بڑی ایفرٹ ہے، اور یہ ایفرٹ پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں کر رہی ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس جلسے میں جو مرکزی تقاریر ہیں وہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہوئی ہیں، اور اب یہ جو میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ فوٹیج کوئی منٹ سے زیادہ کی ہے، میں آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا رہا ہوں۔ تو مسلسل سڑک کے کنارے آپ دیکھیے کہ بڑی تعداد میں، یعنی کہ ایک ایک دو لوگ لائن بنا کے آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں گروہ کے گروہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ گروہ کے گروہ جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کتنی دیر تک، یہ منٹ سے زیادہ کی فوٹیج ہے، لوگ جلسہ گاہ میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ فوٹیج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا میں آپ کو یہ حصہ دکھا بھی دوں کہ یہ 4 منٹ سے زیادہ کی فوٹیج ہے، اور یہ جلسہ گاہ کے لیے آنے والے قافلے ہیں گاڑیوں کے، لیکن اس فوٹیج میں گاڑیاں اور 2-2 3-3 گاڑیاں وہ ایک جگہ سے چلتی ہوئی، تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ، اور لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ایک علاقہ ہے، تو بہت ہی بڑی تعداد میں جلسہ گاہ کے مناظر دیکھیے آپ، تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے بھرپور انداز میں لوگ یہاں پر موجود تھے، جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو 27 ستمبر کا پورے پاکستان کا جلسہ ہے، اور سندھ سے قافلے گئے، تعداد تھوڑی تھی، پنجاب سے قافلے گئے، تعداد ظاہر ہے کہ پنجاب بہت قریب ہے، زیادہ تھی، لیکن بہت بڑا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور یہ بلا شبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ سیاسی تاریخ کے بڑے جلسے ہیں، ان جلسوں میں سے ایک ہے۔ یہ نمبر دینا کہ سب سے بڑا جلسہ تھا یا یہ ٹاپ 3 جلسوں میں تھا، یہ ابھی اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں کام یہ ہوتا ہے کہ جو جلسہ کرنے والے یعنی پی ٹی آئی والے، ان کے حوالے سے ایک الگ نمبر دیا تھا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے 4 لاکھ لوگ تھے، اس کے علاوہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ 70,000 لوگ تھے، اور ایجنسیوں نے بتایا کہ 11,000 لوگ تھے۔
اس طرح سے ہمارے ہاں نمبر بتایا جاتا ہے جلسوں میں. تو ابھی یہ نمبر آئے گا اور یہ ہمارے سامنے نور لکھ کے یا کچھ لوگ جو بتائیں گے ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ اس جلسے میں 20,000 لوگ تھے. یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ان حالات میں یہ جلسہ کرنا اور جو اس جلسے کا کانٹینٹ ہے، جو اس جلسے کی تقاریر ہیں، ان کے ساتھ یہ جلسہ کرنا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے اور بہت ہی زیادہ. میں نے آپ سے کہا نا بار بار کہ بات بڑھ گئی، بات بڑھنے کی تقاریر ہے. آپریشن نامنظور کا پیغام مسلسل دیا جا رہا تھا. یہ خبر دیکھیے آخر میں، یہ خبر ہے 26 اور 27 کی درمیانی شب مروت کے علاقے میں، لکی مروت کے علاقے میں ہونے والی کارروائی کی، اور وہ جو اصطلاح اب استعمال ہونے لگی ہے فتنہ الخوارج کی، تو فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 17 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کارروائیاں نامنظور، وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت میں اب بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، یہ آپریشن نہیں ہے، آپریشن کے لیے ہم نے منع کر دیا ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے وہ جانی نقصان ایسی ہی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.